बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में गुज़श्ता कई माह से तकरीबन 58 लाख लोग हैं जो ऑपरेशंस के मुंतज़िर हैं, और इंग्लैंड में हेल्थ डिपार्टमेंट में अमले की कमी की वजह से इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं उसमें कुछ ताख़ीर भी हो रही है। कोरोना से कबल अगर हम बात करें तो जो लोग सिर्फ ऑपरेशंस के मुंतज़िर थे उनकी तादाद 1600 थी, लेकिन इस वबा के आने के बाद कुछ वबा के दिनों का बैकलॉग और फिर बढ़ते बढ़ते ब्रेग्ज़िट के बाद जब अमले की कमी का सामना रहा, कभी नर्सेज हड़ताल पे, कभी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे, तो जो NHS के मामूल के ऑपरेशंस हैं वो मुतासिर हुए हैं। अब ये बैकलॉग बढ़ के 58 लाख के करीब पहुंच चुका है और ये रिकॉर्ड तादाद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया को अभी भी जो अमला है उसकी क़िल्लत का सामना है, और साथ ही साथ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी भी कमी का सामना है। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं वो बरतानिया के बजाय अगर दूसरे किसी मुल्क से उनको कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसको तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में अब ये 58 लाख लोग हैं, ये एक रिकॉर्ड तादाद है लोगों की। ये बैकलॉग कितने अरसे तक ख़त्म कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो बढ़ रहा है इसकी बढ़ोतरी को कम करना या इसी सतह पे रखना कितना बड़ा चैलेंज है, ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर NHS इसको टैकल कर लेती है और ये 58 लाख लोग जो हैं इनकी तादाद को कम करके वो कई 100 या हज़ारों में ले आते हैं तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। लेकिन इसके लिए क्या हुकूमत कोई हिकमत अमली मुरतब कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो अमला अपने तहफ़्फ़ुज़ात कर रहा है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही, उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा उस तनासुब से नहीं हुआ जिस तनासुब से महंगाई बढ़ी है। ऐसे में अमला क्या दिल जमी के साथ काम करेगा, ये भी सवाल है। जूनियर डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह हैं, और ये एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि मुस्तक़बिल की अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाए बग़ैर ये जानना मुमकिन है कि आया काफ़ी डॉक्टरों नर्सों को तरबियत दी जा रही है। अब साथ ही साथ कुछ पैरेलल प्लान्स तो हुकूमत ने अनाउंस किए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें कुछ सर्जिकल ऑपरेशंस हैं, कुछ माइनर्स हैं, कुछ मेजर्स हैं। इन लोगों के ट्रीटमेंट, इनका इलाज कैसे होगा, इसी सारे मामले पे हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब हैं, CEO हेल्थ केयर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब NHS से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। सहर अली साहिबा स्टाफ नर्स हैं NHS की, बहुत शुक्रिया सहर साहिबा आपका। और ग़ुलाम हुसैन अवान साहब ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब बताइएगा, पहले भी हमने बारहा इस मौजू पे प्रोग्राम किए हैं, इस इशू को उठाया है, लेकिन हमारे इन मामलात को उठाने के बाद जो बरतानिया में अरबाब इख्तियार हैं उन तक ये बात पहुंचती है, कोई प्लान, कोई तरतीब सामने आया या मामला जूं का तूं है? मेरा ख्याल है इस पर ज़्यादा बेहतर तो ज़ाहिर है डॉक्टर साहब बता सकेंगे कि उनको उनकी ड्यूटी जो है वो कितनी मज़ीद सख्त हुई है। और क्योंकि कोविड के बाद से अभी तक ये इतना हमें पता कि बैकलॉग जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, और अभी ये स्ट्राइक चल रही हैं, उसकी वजह से भी जो है वो परेशानी का सामना है। कभी डॉक्टर्स की, कभी नर्सिस की, कभी पैरामेडिकल स्टाफ की जो है वो स्ट्राइक हो जाती है। तो ज़ाहिर है जो रूटीन के जो प्लान्ड ऑपरेशंस होते हैं वो भी रुक जाते हैं। फिर उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स है डेली वो भी इसमें रुक जाती हैं। तो फिर दोबारा जब ज़ाहिर है रिज्यूम होता है तो फिर बैकलॉग जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये बैकलॉग की वजह से जो है वो काफ़ी जो है मैं कहूँगा कि परेशानी का सामना है NHS को भी, और डॉक्टर्स के ऊपर भी जो है वो फिर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो काफ़ी उसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो ना तो अपने डॉक्टर्स से तनख्वाहों के मामले पर उनसे जो है वो प्रॉपर जो है मामला हल कर पाते हैं, और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ की वजह से, क्योंकि बार बार जो है वो पेंडेमिक को ही जो है वो किया जाता है जी, उसकी वजह से जो है वो इतनी बड़ा बैकलॉग बढ़ गया। लेकिन हम देखते हैं कि पेंडेमिक के साथ साथ जो डॉक्टर्स के दूसरे मसाइल हैं कि जैसे डॉक्टर्स की असामियाँ बहुत ज़्यादा खाली हैं, वो नहीं फिल हो सकी। फिर उसके अलावा जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जब ब्रेग्जिट हुआ तो उसके बाद जो बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर चले गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशानी तो है, और अभी तक ये मामला हल हो नहीं पा रहे, और अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जॉब एडवर्टाइज की जा रही है ताकि इस मामले को हल किया जाए। तो अभी मेरे ख्याल से ये मामला हल तलब है, और गवर्नमेंट को और NHS को अभी इसको सीरियसली लेकर जो है वो हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। और
اور کہا جا رہا ہے کہ کافی بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہی اسٹرائک اور شارٹیج آف اسٹاف کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جانیں جو ہے وہ گوا بیٹھے ہیں. جی ٹھیک. ڈاکٹر فہیم مختار صاحب، 58 لاکھ آپریشنز ہیں. اگر این ایچ ایس اپنی فل کیپیسٹی پہ کام بھی کر رہا ہو تو کتنا عرصہ لگے گا ان آپریشنز کو یا اس بیک لاگ کو ختم کرنے کے لیے؟ یہ تو بتانا ذرا مشکل ہوگا فیصل کہ کتنا عرصہ لگے گا، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاسک ہے کیونکہ جو نارملی جو ہمارا روٹین ورک ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اسٹرائک کے بعد ہم 5 مریضوں کے بجائے 10 مریض کلینک میں دیکھنے لگیں یا 5 مریضوں کے آپریشن کرنے کے بجائے 10 کا کرنے لگیں، کیونکہ وہ تعداد نہیں چینج ہوتی، وہ اتنی ہی رہتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کینسل ہوئے ہوتے ہیں وہ بیک لاگ بڑھتا جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ٹائم لگے گا. یہ بتانا بہت ہی مشکل ہوگا کہ یہ کتنا ٹائم لگے گا. اس کے لیے ڈاکٹر فہیم اس کے لیے کوئی اسپیشل اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے یا روایتی طور پہ ہی سب چل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ حکمت عملی جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایمرجنسی بیسس پہ ہو نا. یہ ان کے پلانز جو ہیں وہ 5 سال کا پلان ہے یا 10 سال کا. جیسے اب یہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں، جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی سیٹ ڈبل کر دی جائیں گی، لیکن یہ کب تک ہوگا ٹوٹل؟ یہ اگلے 8 سال کے اندر ہوگا، 2031 میں ہوگا، یہ تک ہوگا. یعنی تو یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا، ایک دم اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ فوراً ہی جو ہے یہ سچویشن ہینڈل ہو جائے گی. تو اس میں دیکھیں فنڈنگ کے علاوہ آپ کو مین پاور بھی چاہیے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ریٹین کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ اسٹرائکس کی وجہ سے ظاہر ڈی مورلائز ہو رہے ہیں لوگ. ابھی جو ڈاکٹرز کی ایک 5 دن کی اسٹرائک آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کے اسٹرائک کے دنوں میں کنسلٹنٹس جو ہیں ان کو کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا آسان نہیں رہتا، کیونکہ جو ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. جب آپ سینئر ہو جاتے ہیں، کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں، تو وہ نائٹ آن کال کرنا آپ کے لیے آن سائٹ آسان نہیں رہتا. تو اس میں یہ کہ ہمیں مین پاور بڑھانے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کی جو سیٹس بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹروں کی جو ہے اس کی تعداد بڑھانے کے لیے ہمیں جو امپلائی کرنا ہوگا، ان کو انسینٹیو دینا ہوگا کہ کوئی اٹریکشن ہو اس پوسٹ میں اور جاب میں. اور یہ جو مین ریزن ہے وہی سیلریز کا ہے. ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کی سیلری وہیں پر ہے، تو ہر ایک یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کا سروائیول جو ہے مشکل ہو جائے گا، کہ جبکہ ساری چیزوں کی قیمت بڑھ گئی اور آپ کی جو تنخواہ ہے وہ وہیں ہے. تو اس میں بہت سارے یہ چیزیں ہیں جن پہ وہ کرنا پڑے، کنسنٹریٹ کرنا پڑے. صحیح ہے. ڈاکٹر ادریس صاحب، چیلنج تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں اس کے لیے حکمت عملی کس طرح کی ہونی چاہیے اور ٹارگٹ کتنے عرصے کو کرنا چاہیے؟ یعنی 58 لاکھ لوگوں کا علاج کوئی آسان بات تو نہیں ہے، لیکن حکومت کو کتنے عرصے تک اس کو نمٹانے کے لیے کوئی منصوبہ بنانا چاہیے؟ جی، اس میں سب سے جو بات یہ ہے کہ جو مین پاور ہے وہ ایک روٹین جو سیٹ تھی اس کے مطابق ہے. اس کا مطلب جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ جب ہم 10 مریض اپنے کلینک میں دیکھیں گے تو وہ 10 ہی ہیں، تو وہ روٹین میں جو ہم 10 دیکھتے تھے وہی جاری رہیں گے. اور اب اگر ایڈ آن کرتے ہیں تو اٹس اباؤٹ مطلب مور دین 5 ملین آپ بار بار بتا رہے ہیں. اس نمبر کو کم کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے، یہ 1 یا 2 سال کی بات نہیں ہے. اور ویٹنگ ٹائم جو کولڈ سرجری، جو الیکٹو سرجری جسے کہتے ہیں ہم، جیسے نی اور ہپ ریپلیسمنٹ ہے، اس کا 18 منتھ سے زیادہ ہو گیا ہے اب ٹائم، جو ویٹنگ ٹائم ہے. اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ میں، مثلاً اس کو یو ایس اے سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ کپل آف ویکس ہے، کینیڈا میں 12 سے 18 ہفتے ہے، آسٹریلیا میں تقریباً 4 سے 5 ہفتے ہے. تو اب ظاہر ہے این ایچ ایس میں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی جو ویٹنگ ٹائم ہے وہ اتنا لمبا کیوں چلا گیا ہے؟ اس کے بارے میں ظاہر ہے ہمیں کمپیئر کرنا پڑتا ہے کہ دوسری کنٹریز میں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ
क्यों लेस वेटिंग टाइम पे ही प्रोडक्टिव है। अब अगर हम एक्सपेंसेस या मनी इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट भी क्वाइट गुड है। तो प्रोडक्टिविटी जो है मे बी वो एक क्वेश्चन है कि हम इस प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बेहतर कर सकें। तो NHS डिजिटलाइजेशन एक प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें हमें कुछ हेल्प मिलेगी कि हम बेहतर स्ट्रीमलाइन कर सकें पेशेंट केयर को, लेकिन उससे ये तो नहीं होगा कि हम पेशेंट का नंबर जो है वो ज़्यादा कर सकेंगे। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि जो लोग नहीं आ सकते उनका हमें अर्ली पता चल जाए और उनकी अपॉइंटमेंट जो है दूसरे लोगों को दी जा सकें। और इसके साथ साथ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब होता है, डिजिटलाइजेशन हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा फैसिलिटेशन हो जाती है काम में पहले की निस्बत। अभी बात हो रही थी कि डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो स्ट्राइक पे गए हैं और जा रहे हैं। एक खुशखबरी ये है कि स्कॉटलैंड में गवर्नमेंट और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के दरमियान तय पा गया है कि जो स्ट्राइक प्लान थी अगले हफ्ते वो अब नहीं होगी इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने और BMA ने मिलके ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने अराउंड द टेबल डिस्कशन कर ली है और जो पे ऑफर की गई है उसको मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर्स ने, जूनियर डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या ऑफर की गई है इदरीस साहब? वो तो 26% डिमांड कर रहे थे। 14% पे मेरा ख्याल डील हो गई है, जो कि एक अच्छी डील है। और उससे जाहिर है अगर 3 दिन की स्ट्राइक होती तो जूनियर डॉक्टर जो है ना जी, वो मेन आप समझें कि बैकबोन है सर्विसेज की, अलॉन्ग विद नर्सिंग स्टाफ एंड अदर स्टाफ। सीनियर डॉक्टर जो हैं जब उनको इमरजेंसी कवर भी देना पड़ेगा और साथ में रूटीन के पेशेंट भी देखना पड़ेंगे, तो ये एक नेचुरल ये मतलब सिंपल अंडरस्टैंड हो सकता है आपको कि नंबर ऑफ पेशेंट आप उतने नहीं देख पाते जितने आप विद द हेल्प ऑफ जूनियर डॉक्टर्स देखते हैं। जी बिल्कुल जाहिर है इदरीस साहब, ये जूनियर डॉक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे बढ़ के जो स्टाफ हैं, जाहिर है ये तो इंटरनेंस है पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम में एक दूसरे पे, तो जो नर्सिस हैं उनका किरदार भी बहुत अहम है। ब्रेक के बाद हम सहर अली साहिबा से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो बैकलॉग है इसमें जो स्टाफ है उसकी किल्लत कब तक पूरी हो जाएगी और जो डिमांड्स इससे पहले नर्सिस की थी क्या वो पूरी हुई हैं या नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सहर साहिबा, ये बताइएगा कि अब ये 58 लाख के करीब ऑपरेशंस हैं, नर्सिस की किल्लत है, इस वक्त जो आदाद शुमार हैं वो क्या हैं, NHS को कितनी नर्सिस की ज़रूरत है और जो ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या वो दूर कर लिए गए हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हम सबको मौका देते हैं हम अपनी बात कहने का, और तमाम जितने मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम। एक बात यह है कि देखिए, बैकलॉग की सबसे पहले मैं बात करूं कि बैकलॉग की जो असल जो वजह है, क्योंकि आपको पता है कोविड का जो पीरियड था उसमें जितने भी थिएटर्स थे या OPDs थी वो बंद कर दी गई थी और उनमें वो जो स्पेशल जो है ना यूनिट बनाए गए थे जो सिर्फ कोविड के पेशेंट को जो है डील किया जा रहा था। इसी तरह ये हुआ था कि वहाँ से जितने वार्ड्स और इस तरह के जो थिएटर हैं, OPDs हैं, वहाँ की जितनी भी पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ था उनको वहाँ पर फैसिलिटेट किया गया था ताकि वो वहाँ पर जो है ना अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दें। तो उसकी वजह से बहुत सी सर्जरीज हैं या आउट पेशेंट जो अपॉइंटमेंट थे वो तमाम जो है कैंसिल कर दिए गए थे और ये एक लॉन्ग टर्म थिंग है। गवर्नमेंट को जो है ना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला या मिनटों में चुटकियों में होने वाला जो है वो मसला नहीं है जो हल किया जाए। और दूसरी बात यह है कि 1.5 लाख जो है वो जो वैकेंसीज हैं NHS की, जो अभी तक जो है मैं रिसेंट में देखा तो वो 1.5 लाख वैकेंसीज हैं जो अभी हमारी जो NHS को जरूरत है मेडिकल स्टाफ की। एक दूसरी बात यह है कि NHS में नर्सिस के लिए जो प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं डेली बेसिस वो वहीं की वहीं है। स्टाफ शॉर्टेज इसका कोई अभी तक हल नहीं हुआ। अभी तक जो हमारी एक
بحث چل رہی تھی. ہماری یونین جو اسٹرائک کی جو آپ بتا رہے ہیں وجوہات, آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہائی چلی گئی ہے, بہت زیادہ اوپر, اور جو ہماری سیلریز ہیں میرے خیال میں 2010 سے وہ جہاں تھی وہ وہیں کی وہیں ہیں. تو ایوری تھنگ از گون ڈبل ہو گیا, ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے پرائز میں, بلز اور دوسری چیزیں جو ہماری ڈیلی لیونگ ہے, اور جو سیلریز ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر انسان اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام ہی اس وقت مشکل کا شکار ہیں فائنینشلی طور پر. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بہت زیادہ پریشر یعنی کہ ہم جو کی ورکر ہیں اسپیشلی جو ہم فیس ٹو فیس پیشنٹ کے ساتھ یا ریلیٹیو کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ڈیلی بیسس, اٹس لائک اسٹریسفل ہوتا ہے. کہ اتنا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ پریشر بھی ہو اور اسٹریس نہیں ہو, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کا جو ہے کوئی حل گورنمنٹ کے پاس وہ یا تو سمجھ نہیں آ رہی ان کو, کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ یہ ایک آنسر ہوتا ہے کہ NHS کے پاس فنڈ اویلیبل نہیں ہے تو ہم سیلریاں کیسے بڑھائیں. لیکن جو پریشر ہے اسٹاف یہاں کے جتنے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب ان کو بہتر چانس ملے ہیں دوسری کنٹریز میں جانے کو, آپ کو پتا ہے بہت سی ایسی کنٹری ہیں جو سیلری دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ٹیکس فری جابس ہیں, تو وہ وہاں جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں. لوگ یہاں آتے ہیں 6-8 مہینے یا سال, جو اوورسیز اسٹاف کی میں بات کر رہی ہوں, سال 2 سال جیسے وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ آسٹریلیا یا دبئی یا دوسری مڈل کنٹریز میں جو ہے وہ جانا پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو ٹیکس فری ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں سہولیات بہت زیادہ دی جاتی ہیں نسبتاً یہاں UK کی جو ہے بات کی جائے تو پریشر ویسے تو ویسے ہی ہے. ہمیں جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 نرسز کا کام ایک نرس جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے, وہاں سے ہمیں پیشنٹ کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے ریلیٹیو کی طرف سے, اور ہمارا جو مینجمنٹ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ ہم جو ہے نا میس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں جو بس یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں نمٹانی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, جو جابز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ابھی تک لوگ فل نہیں ہو رہی. وہ جو ویکنسیز ہیں 1.5 لاکھ ویکنسیز ہیں اراؤنڈ NHS میں, اور یہ جو ہے نا لانگ ٹرم پالیسی ہے. کتنی ویکنسیز ہیں سہر صاحبہ؟ 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ جی, 1,50,000. تو یہ ایک سوال یہ بھی ہے, مجھے یہ بتائیے گا جو نمبر آف نرسز ہیں برطانیہ میں, جو برطانیہ کے اپنی ہیں, مطلب وہ کتنی, جو برطانیہ کے شہری ہیں ان کے نمبر اور جو باہر سے لوگ آئے ہیں کتنا ڈفرینس ہے, مطلب جو انڈیا سے ہیں, امریکہ سے ہیں, باقی ممالک سے جو لوگ یہاں پہ آ کے ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ دیکھیں بہت بڑا ڈفرینس ہے, کیونکہ یہاں جو ہے جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریسنٹلی لوگوں نے جو ہے نا یہاں پر انٹرسٹ کیا ہے, اور یہاں کی جو یعنی کہ جہاں یہاں کے جو بچے ہیں انہوں نے اب شروع کیا ہے نرسنگ میں جانا. لیکن جو ہمارا NHS جو کور ہے وہ زیادہ, میں آپ کو بتاؤں 60 to 70% از کور بائی جو ہے نا اوورسیز کے لیے. انڈیا, پاکستان, فلپین, ساؤتھ افریقہ اور دوسری کنٹریز سے جو ہے نا وہ کور ہو رہا ہے. وہ زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان یا انڈیا سے اور فلپین سے یہاں سے کور ہے. تو اوورسیز جو اسٹاف ہے, میڈیکل اسٹاف, اسپیشلی نرسز اور ڈاکٹرز بھی میں کہوں گی کہ وہ ہمارے جو ہیں وہ اوورسیز ہیں ڈفرینٹ کنٹری سے. یہاں کے ہیں لیکن ہمارا یونی کہ ہم زیادہ ہیں نسبتاً. اگر آپ ایک NHS میں جائیں گے تو آپ کو ان کے فیس نظر آئیں گے, لیکن زیادہ تر آپ کو جو ہے نا اوورسیز نرسز اور ڈاکٹرز وغیرہ نظر آئیں گے. بہت ساری اسپیشلسٹ میں یا جہاں پر بھی ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ یعنی کہ 50 to 60% جو ہے وہ 60% ہم ہیں تو وہ 40% ہے. یہ میں بتا سکتی ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فہیم مختار صاحب, آپ نے سہر صاحبہ کی بات بھی سنی, آپ نے ادریس صاحب کی بات بھی سنی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز برطانیہ کے ہیں اور جو اوورسیز ہیں, ظاہر ہے ڈیوٹیز تو آپ لوگ ایک جیسی پرفارم کرتے ہیں, لیکن جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, یہ جو بینیفٹس ہیں, جو لوگ ابھی برطانیہ کے نیشنل نہیں ہیں, کیا ان میں بھی کوئی ڈفرینس ہوتا ہے جس کے باعث جونیئر ڈاکٹرز کوئی زیادہ ہی ہڑتال پر تھے یا شور کر رہے تھے؟ نہیں, دیکھیں سیلریز تو سب کی تقریباً وہی ہوتی ہیں, ایک سی ہوتی ہیں, ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. وہ ایک آپ کے گریڈ کے حساب سے جو اسکیل ہے اسی کے حساب سے ملتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نیشنل نہیں ہیں تو آپ کو کم ملے گا, وہ سب کو برابر ہی ملتی ہیں. لیکن جیسے کہ بات ہوئی ہے, کمی بہت زیادہ ہے ڈاکٹروں کی, نرسوں کی, اور اس میں ظاہر ہے یہ ایک انسینٹیو ایسا ملنا چاہیے. ابھی جیسے کہ حالات ہیں کہ ڈاکٹر اسٹرائک کر رہے ہیں, تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, تو ان کو دیکھ کے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے کہ وہ آئیں گے آپ کے اس پروفیشن کو جوائن کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ فنڈنگ امپروو ہونی چاہیے, سیلریز بہتر ہونی چاہیے,
تو یہ ظاہر ہے کہ کامن سینس کی بات ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ ایٹ دا ٹاپ لیول پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں. حالانکہ تھوڑی بہت اسٹریٹجیز ایسی ہیں جن سے کہ مریضوں کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے, مریضوں کا جو ہے علاج جلدی ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو کمیونٹی نرسز ہیں, کمیونٹی ٹیمز ہیں, وہ فنکشن کر رہی ہیں کہ مریض اگر طبیعت جیسے خراب ہے تو وہ ان کو گھروں پہ جا کے دیکھ لیتی ہیں, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں, ان کا علاج پھر گھر پہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر زیادہ ہو تو پھر وہ ہاسپٹل آ جاتے ہیں. تو اس طرح بھی ٹیمز ہیں جو کہ کمیونٹی میں مریضوں کو علاج کر رہی ہیں. فزیو تھراپی جو ہے وہ کمیونٹی میں ہی دی جا رہی ہے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل کنسلٹنٹ وہ سپروائز کر رہے ہیں ان نرسز کو جو کمیونٹی میں لوگوں کو دیکھ رہی ہیں. تو وہ ہاسپٹل ایٹ ہوم کہلاتا ہے کہ ان کو ساری فیسلٹیز گھر پہ ہی پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی ہیں چیزیں. اور دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو یوز کرا جا سکتا ہے کہ جو آپ دیکھیں, جیسے میں نے بتایا کہ آپریشن لسٹ میں نمبر آف پیشنٹس تو نہیں بڑھائے جا سکتے, لیکن یہی اگر مریضوں کو ڈیوائڈ کر کے آپ نے اس کے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ان میں علاج کر دیا جائے, پیسے تو ظاہر خرچ ہوں گے اور ہر چیز کے لیے ضرورت پڑے گی اس کی, تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ کم ہو سکتا ہے. مین پاور انکریز کرنا از اندر وے آف ڈوئنگ اٹ, کہ آپ ہاسپٹل میں نئے ڈاکٹرز امپلوائے کریں, نئے کنسلٹنٹ امپلوائے کریں جو کہ آپریشن کر سکیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ آپ کی سیلریز کا اگر پرابلم چل رہا ہے, لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں, تو کون جو ہے وہ انکریج ہوگا آنے کے لیے. یہ جو ہے یہ نیگیٹو پوائنٹس جو ہے نا اس کے لیے. جی بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈاکٹر محمد صاحب کی طرف بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر محمد ادریس صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی, سحر صاحبہ نے بھی ایک گیس دیا کہ تقریباً 60% جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے آئی نرسز ہیں, 40% برطانیہ کی مقامی ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے لوگ جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کا کوئی اس طرح کا ایکسچینج پروگرام کیوں نہیں ہو پا رہا, یا پاکستان سے یہ افرادی قوت کیوں نہیں برطانیہ دی جا رہی, یا پاکستان میں جو نصاب ہے یا جو اسکیم آف اسٹڈی ہے اس کا سٹینڈرڈ اتنا نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے ٹریٹمنٹ کر سکیں. بنیادی مسئلہ کیا ہے, یا فارن آفس کی طرف سے کوئی سستی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی کوالٹی جو ہے وہ پاکستان کی دنیا میں کسی بھی ڈاکٹر کی کوالٹی سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے فار میڈیکل ایجوکیشن پرٹیکولرلی وہ ورلڈ کلاس ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہائیسٹ گریڈ اچیور جو ہوتے ہیں وہی بچے جاتے ہیں, اور ان میں ایبلٹیز ہوتی ہیں تو پھر ہی وہ میڈیکل پروفیشن میں آتے ہیں. اور پھر ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ چونکہ ان انگلش ہے, اور ہم جو پڑھاتے ہیں بچوں کو پاکستان میں وہ وہی کوریکولم ہے جو برطانیہ میں پڑھایا جاتا ہے یا پھر دوسرے انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں پڑھایا جاتا ہے. تو ہمارے ڈاکٹرز کا معیار کسی بھی طرح سے کسی بھی کنٹری سے کم نہیں ہے الحمدللہ. اس بات کا جو آپ کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان CPS جسے ہم کہتے ہیں, ان کا اور رائل کالجز کا اس وقت لیزون چل رہا ہے. اور ہمارا جو ہے ابھی برمنگھم میں, ڈبلن میں اور لنڈن میں یہ پلان ہو چکا ہے کہ ہم اینولی کتنے ڈاکٹرز کو پاکستان سے یہاں پہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان کے تھرو بھیجیں گے, اور پھر وہ سروسز دینے کے ساتھ ساتھ سکلز لے کے پاکستان واپس آ کے پاکستان کے سسٹم کو بھی اسٹرینتھن کریں گے. تو یہ ایک پلان. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کی طرف سے آپ جو لوگ بلائیں گے, کیا وہ پوسٹ گریجویٹ جو پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں یہاں سے اسپیشلائزیشن کے لیے ان کو بلایا جائے گا, یا آلریڈی جو لوگ پارٹ 1 پارٹ 2 کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر پوسٹ ڈگری کے لیے یا ماسٹرز کے لیے فردر ان کو یہاں لایا جائے گا؟
یہ دونوں لیول پہ ہی ہے جی. اس کو ہم مطلب اگر ٹریننگ سسٹم یو کے کا ہے تو وہاں پہ فرسٹ ایئر ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں, سیکنڈ ایئر ہیں, یا پھر اسپیشلٹی ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں. اور ڈپینڈنگ اپون جو ڈاکٹرز پاکستان سے جانا چاہتے ہیں ان کا اپنا لیول آف ایجوکیشن جو ہے اس کے مطابق ان کو NHS میں پوزیشنز آفر کی جائیں گی اور کی جا رہی ہیں. جیسے ہی وہ پلیب پاس کرتے ہیں ان بچوں کو جو وہاں پہ ہاسپٹل جو ہیں وہ اٹیچمنٹ دیتے ہیں فار کپل آف ویکس, تاکہ ان کو سسٹم کے بارے میں اویئرنیس ہو جائے اور پھر ان کو مین سٹریم جاب میں لے لیا جاتا ہے. تو اس وقت میں بڑی خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں, اپنے دوست احباب سے, آپ کے ناظرین سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ میں کنسلٹنٹ جاب کر رہا ہوں گلاسگو میں, وہاں پہ پاکستان کے بہت سارے ینگ ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سروسز دے رہے ہیں. اور ان کا نالج جب ہم دیکھتے ہیں یا کمپیئر کرتے ہیں تو کسی بھی ڈاکٹر سے کم نہیں ہوتا. اور بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے یہ بیٹر ٹرینڈ اور بیٹر نالج فل بچے ہیں جو ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ڈاکٹرز ہیں. اس پہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو فیکٹر آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو ہائیسٹ رینکس ہوتے ہیں, ایک طرح سے انٹلیکچوئل جو ایلیٹ ہے اسی کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے. اور پھر دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہے, آبادی اتنی زیادہ ہے, مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, جتنے مرضی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کھول لیے جائیں لیکن مریض اس میں آتے ہی رہیں گے. تو یہ کچھ ملٹیپل فیکٹرز تو ہیں جس کا بینیفٹ یا جس کا ایج پاکستانی ڈاکٹرز کو جاتا ہے. سحر صاحبہ, سوال تو یہ ہے کہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا, اب برطانیہ میں مواقع تو ہیں لیکن اس تناظر میں کیا پاکستان کے جو وہاں کمیونٹی ہے وہ کوئی اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ پاکستان کا سفارت خانہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ فارن منسٹری کیا اس کے لیے کوئی کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان سے جو نرسز ہیں ان کو NHS میں یا برطانیہ میں بھیجا جائے, وہاں بھرتی کروایا جائے؟ دیکھیں, میں نے جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے ہمارے کونسل جنرل یہاں پر مانچسٹر کے ہیں ان سے بات کی تھی اس موضوع پہ. میں 2 دفعہ ان کے سامنے جو ہے نا یہ چیز پیش کر سکتی ہوں. میں نے کہا ہے کہ دیکھیں, جب انڈیا سے ایوری 6 منتھ وہ 400 نرسز جو ہے وہ یہاں لائی جاتی ہیں, اس کے بعد ان کو 3 مہینے کے جو ہے وہ ایگزام, اور اس کے بعد جو وہ ایگزام پاس کرتا ہے ان کو میرے خیال میں 2 دفعہ چانس بھی دیا جاتا ہے, تو ان کو یہاں پر NHS میں ڈائریکٹ جو ہے ورک پرمٹ کے ساتھ جاب دے دی جاتی ہے. تو میں نے اپنے کونسل جنرل پاکستان سے یہ بات کی تھی میں نے کہ میں نے جو ہے ہم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ کوئی ہماری گورنمنٹ NHS سے ڈائریکٹ جو ہے ان کے ڈائریکٹر سے ہیلتھ سروس سے بات کرے, تاکہ جتنی ہمارے میں اور بات بتا دوں کہ جتنی کانفیڈنٹ اور جو ان کی ایجوکیشن ہے یا پریکٹس وائز ہماری نرسز ہیں سیم ہے انڈیا, اور ان میں ہمارے میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے یہ. لیکن جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ ہماری نرسز کی جو ڈگریز ہیں وہ یہاں کی کرائٹیریا جو ہے وہ اس میں نہیں میچ کرتی ہیں, جو مجھے بڑا دکھ ہوا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری نرسز کسی سے بھی جو ہے وہ نالج میں ان کی, چاہے وہ پریکٹس وائز ہو, چاہے وہ ان کی لینگویج وائز ہو, چاہے ان کی اسٹڈی میں, وہ کسی سے بھی کم تر ہے. تو انہوں نے مجھے یہ جواب دے کر خاموش کرا دیا کہ ہم نے جب بات کی تو ہماری جو نرسز کی کرائٹیریا ہے, جو ان کا سلیبس ہے, وہ یہاں کی لیکن سحر صاحبہ یہاں جو پاکستان میں نرسنگ کالجز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں, جس سے یہاں ڈاکٹر ادریس صاحب نے بات کی, کہ وہ وہی اسکیم آف اسٹڈی فالو کرتے ہیں جو انٹرنیشنل ہے, جس طرح ایون MBBS میں کی جاتی ہے. اب وہ جو ڈگری یہ آپ نے بات کی, کیا برطانیہ پاکستان کی جو نرسنگ ہے اس کی ڈگری کو ریکگنائز نہیں کرتا؟ کرائٹیریا کیسے میٹ نہیں کرتی؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ میں نے ان سے یہ بات کی تھی. میں نے کہا کہ بھائی آپ بات کر, لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے ڈگری اور ان کی یہاں کی ڈگری میچ نہیں کرتی. ہماری نرسز دے آر مور انٹیلیجنٹ. یہ ہماری لڑکیاں جو ہیں یا لڑکے جو بھی وہاں نرسنگ کر رہے ہیں, دے آر ویری ویری انٹیلیجنٹ جو ہے نا بچے ہیں, ان کو یہاں موقع ملنا چاہیے جیسے انڈیا سے لایا جاتا ہے یہاں سے. لیکن انہوں نے اسٹریٹ اوے مجھے یہ جواب دیا کہ جب ہم نے بات کی, اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس لیول پہ بات یہ چیز اٹھائی ہے کہ نہیں, لیکن مجھے انہوں نے یہ چیز کہہ کر سیٹ اپ کروا دیا کہ ہماری جو نرسز کا کرائٹیریا ہے ڈگری کا وہ UK کی اس سے میچ نہیں ہوتا. میں نے بولا جب میں آئی تھی میں نے بھی وہاں سے ڈگری کی تھی آغا خان سے, یہاں آنے کے بعد میں نے 6 منتھ کا کورس کر کے ایگزام دیا تھا اور دیٹ آئی پاس جیسے انڈیا سے کرتے ہیں.
تو یہ جو ہے نا آپ ان کو موقع دینا چاہیے, ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ جو ہے نا ایک ٹیبل ٹاک ہونا بہت بہت ضروری ہے, تاکہ ہماری جتنی بھی پاکستان میں جو لوگ نرسنگ کر رہے ہیں ان کو بھی باہر آنے کا اور یہ اپنا جو ہے نا وہ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ڈاکٹر فہیم آپ کی طرف بھی آؤں گا, لیکن ڈاکٹر ادریس کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں کچھ یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا نہیں خیال ہے کونسل جنرل صاحب کا نالج اپ ٹو ڈیٹ ہے, سوری ٹو سے ود آل ریسپیکٹ, لیکن ہمارا نرسنگ سٹاف جو نرسز پاکستان میں بھی میں نے کام کیا ہوا ہے کوئی کافی کچھ 6-7 سال ٹیچنگ ہاسپٹل میں. تو نرسنگ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جیسے میں نے میڈیکل سسٹم کا آپ کو بتایا ہے اسی طرح ہی ہائی سٹینڈرڈ کا ہے, اور یہ ہماری اپنی کمزوری ہو سکتی ہے کہ اداروں کے درمیان ہم نے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنا سکے, اور اس میں بھی یہ ویکنیس ہو کہ ہمارے اداروں نے اپنا کوریکولم جو ہے وہ رائل کالج آف نرسنگ جو یو کے کا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کیا ہے. اگر کوئی کمی ہے تو اس لیول پہ لنک کی کمی ہے, اس لنک کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے. اور میں یہ تو اتنی ضروری اور اتنی ڈیمانڈ ہے اس وقت NHS میں نرسنگ سٹاف کی کہ ہر ہاسپٹل میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی کمی ہے. اور ہمارے بچے بچیاں جو نرسنگ کا کورس کرتے ہیں ان کا کوریکولم آلموسٹ سیم ہی ہوگا. یہ میرا اپنا مطلب بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ادریس صاحب اس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا. جو ایکسپرٹس کچھ اور تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو پاکستان میں نرسنگ کے کریکولم کا اتنا ایشو نہیں ہے, کریکولم وہی ہے جو دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے. البتہ جو انڈیا سے نرسز آتی ہیں ان کو جو ایک ویلیو ایڈیشن ہے ان کے پاس وہ انگلش کی ہے. دے ہیو ویری گڈ کمیونیکیشن سکلز ان ریگارڈ ود دی انگلش, اور اس وجہ سے شاید وہ یہ ایج لے جاتی ہیں. پاکستان کا یہ تھوڑا سا ہے پرابلم, کیونکہ انڈیا میں آفیشیل جو ہے وہ انگلش ہی ہے. بہرحال ایک بریک کے بعد ذرا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا اتنا پیچیدہ ہے جتنا سحر صاحبہ کو سفارت خانے کی طرف سے بتایا گیا, یا اس کو حل کیا جا سکتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین عوان صاحب, بات کی ہو رہی تھی کہ نرسز کی بھی ضرورت ہے اور دیگر بھی جو شعبے ہیں ہم اس پہ تو بات کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے, پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے, وہ ایسا معاہدہ حکومت برطانیہ کے ساتھ کیوں نہیں کر پا رہا کہ جس سے پاکستان سے افرادی قوت دی جائے برطانیہ کو, جبکہ ضرورت ہے وہاں؟ دیکھیں اب معاہدہ تو ایسا نہیں ہے, لیکن ویسے جو اوپن فورم ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, نرسز ہیں, وہ ایک جو بھی طے شدہ طریقہ کار ہے ہوم آفس کا اس کے تھری اپلائی کرتے ہیں. اور بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر پاکستانی ڈاکٹرز بھی ہیں, نرسز بھی ہیں جو بھی میرٹ پر پورا کرتے ہیں, جن کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ یہاں پر جو ہے ہائیلی اسکلڈ پروگرام ہے. پھر اس کے علاوہ ورک پرمٹس ہیں اس کے ذریعے آج کل آ رہے ہیں, اور کیئر ورکر بھی آ رہے ہیں. لیکن شارٹیج اتنی زیادہ ہے کہ حالانکہ کافی ریلیکسیشن کی ہوئی تھی ہوم آفس کی جانب سے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ویزے دیے جائیں اور وہ سسٹم میں آئیں, لیکن گیپ اتنا زیادہ ہے کہ ابھی تک فل نہیں ہو رہا. اور اب بھی جو ہے وہ کافی بڑی تعداد کے اندر شارٹیج ہے. اور برطانوی حکومت کی جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے ان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ شاید وہ اس طریقے سے اس سپیڈ کے ساتھ کام نہیں کر رہے جس سپیڈ سے انہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ بیک لاگ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے کا شکار ہیں, چونکہ بار بار آپریشن جو ہے وہ ملتوی ہو جاتے ہیں. کبھی دیکھیں ایک دن ہڑتال ہو جائے تو اس دن جو ہے اگر سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد کے اندر آپریشن پلان ہے تو وہ ظاہر ہے وہ سارے نہیں ہو سکیں گے, وہ پھر ان کو نئی ڈیٹ ملتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کافی زیادہ میں کہوں گا بیک لاگ ہے, اور اس وقت حکومت کافی دباؤ کا شکار ہے NHS کے حوالے سے. جی ڈاکٹر فہیم مختار صاحب, سوال یہی ہے, پالیسی کیا پاکستان کو ریوزٹ کرنی پڑے گی اگر یہ موقع ہے برطانیہ میں تو پاکستان سے لوگ بھیجے جائیں؟ جی بالکل فیصل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے.
میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ میں پارٹ ہوں انٹرنیشنل پروفیشنل کاؤنسل کا. یہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی ہاؤس آف کامنز میں, جو کہ ہم نے پھر لوکل ایم پیز کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ پاکستان سے, وہ پاکستانیوں زیادہ تر اس میں تھے, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان سے جو ہے ڈاکٹرز کو بلانے کا کوئی پروگرام ایسا ہونا چاہیے اسٹرکچرڈ, جس کے تھرو پھر وہ آئیں. تو یہ بات ابھی ہماری چل رہی ہے ان سے, اور انشاءاللہ دیکھیں کہ مٹیریلائز ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسا پروگرام ہوگا. تو یہ تو رہی یہاں کی بات, لیکن پاکستانی گورنمنٹ لیول پہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں سے وہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جو کہ وہاں پہ ڈاکٹروں کو پریپیئر کرے اور وہ پلیب ایگزام دے کے یہاں پر آئیں. تو ڈگری تو ایکسیپٹ ہوتی ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر آپ ایلیجبل ہوتے ہیں یہاں کا جو لائسنسنگ ایگزام ہوتا ہے پلیب, وہ دینے کے لیے. اگر آپ کی ڈگری ایکسیپٹ نہ ہو تو آپ پلیب نہیں دے سکتے. تو پلیب یہاں پہ بہت سارے لوگ دے رہے ہیں, اور وہ انڈیویجولی آتے ہیں آن دیئر اون اکارڈ, کہ وہ پلیب دے کے یہاں آتے ہیں, جاب تلاش کرتے ہیں اور پھر یہاں جاب کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن آج کل بہت بہتر ہو گئی ہے. بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں سے جونیئر ڈاکٹر, اور وہ یہاں پہ جابز کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ لیول پہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں ہمارا پلان ہے ایسی آرگنائزیشن کے تھرو کہ جو ہائی کمشنر ہیں معظم صاحب اور جو ڈپٹی صاحب ہیں وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر فیصل, تو ان سے ہم بیٹھ کے یہ بات کریں گے اور یہ پلان کریں گے کہ گورنمنٹ لیول پہ ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ اسٹرکچرڈ پروگرام ہو, کہ وہاں سے لوگ ٹریننگ لیں, پاس کریں امتحان, اور وہ ریگولر آتے رہیں, اور ان کو آنے کے لیے بھی یہاں پہ آسانیاں پرووائڈ کی جائیں. کیونکہ انڈیویجولی لوگ ایفرٹ کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا پاکستان سے یہاں آنا. ایک تو یہ کہ بہت ایکسپینسو بھی ہوتا ہے کہ 1 پاؤنڈ 350 روپے سے زیادہ کا ہے, تو وہ کنورژن, اور یہ تو یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ایسا ہونا چاہیے, تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا. اور یہ بس بات ہے کہ پرائیورٹائز کرنے کی. ہمارے یہاں میرا خیال ہے کہ اور بیسک جو مسئلے ہیں وہ بہت زیادہ پرائیورٹی انہوں نے لی ہوئی ہے, لیکن یہ چیز بھی ایک امپورٹنٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا فائنل جو میں سجیشنز ہیں سحر صاحبہ کی طرف سے چاہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے یہ نرسنگ تو ان کا ہے شعبہ ہے. سحر صاحبہ کیا کہیں گی آپ, جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اوبویسلی برطانیہ میں ہی دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اس شعبے میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی طرف سے کیا سجیشن ہیں, اور جو ان کے ریلیٹیو یا بیک پہ پاکستان سے جو لوگ وہاں آنا چاہ رہے ہیں اس شعبے میں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا پروفیشن ہے اگر اس کو طریقے اور ایک صحیح لائن سے دیکھا جائے اور آیا جائے اس میں. باقی یہ ہے کہ میں نے جیسے ابھی بتایا تھا کہ میں نے سی جی صاحب سے بات کی تھی پرسنلی, 2 دفعہ میں یہ چیز ان کے پاس اٹھا چکی ہوں جب ان سے میری ملاقات ہوئی کہ آپ پلیز, جیسے انڈیا سے 400-500 نرسز ایوری 6 منتھ یہاں پر آتی ہیں, کیونکہ یہاں سے گورنمنٹ کی ایک ٹیم جاتی ہے NHS کی, اور وہ امپلائی کر کے یہاں پر لاتی. اسی طرح ہمارے ساتھ کوئی اس طریقے کا ٹیبل ٹاک کی جائے, کوئی معاہدہ کیا جائے کہ یہاں سے NHS کی ٹیم پاکستان جائے, اور جو مختلف شہر ہیں جیسے کراچی اور لاہور, اسلام آباد کے جو پراپر انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں جا کر ایگزام دے کر یہاں پر ہم نرسوں کو لائے جائیں, تو دیٹ ول بی ایزی, ان کے لیے آسان ہوگا. باقی آپ کو پتہ ہے پاکستان سے آنا جو ہے نا ڈائریکٹلی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ آپ اپنی ہمت نہ ہاریں, یہاں پر بہت ویکینسیز ہیں. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو پلیز ٹرائی کریں, ایز اے اسٹوڈنٹ آئیں یہاں طریقے سے بھی آ سکیں, آئیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سحر غلام حسین اوان صاحب, ڈاکٹر فہیم مختار صاحب, ڈاکٹر محمد ادریس صاحب. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.